नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अक्टूबर का महीना पाकिस्तान की सियासत में इसलिए अहम समझा जा रहा है कि 2 साल की मुसलसल कोशिश के बाद जब अपोजिशन एक पेज पे इकट्ठी हुई है, अपोजिशन का इत्तेहाद पाकिस्तान की आवाम को नज़र आने लगा है, तो अपोजिशन का प्लान भी एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। अक्टूबर के महीने से इजलास, जलसे, जुलूस, रैलियाँ निकाली जाएंगी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM की जानिब से, जिसमें पाकिस्तान की 11 बड़ी सियासी जमातें हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन के बेंचों पर मौजूद हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पहली मरतबा एक मुत्तफ़िका प्लान दिया गया है, उससे कितना ख़तरा दरपेश हो सकता है इमरान खान साहब को, मौजूदा हुकूमत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। क्योंकि अगर हम आज के दिन की बात करते हैं तो आज जब इमरान खान साहब ने इंसाफ लॉयर फोरम पर ख़िताब करते हुए, उनसे बात करते हुए, जहां उन्होंने इंसाफ की बात की, नए पाकिस्तान की बात की, तो उनका ज़्यादातर फोकस, उनकी जो स्पीच थी उसमें उनका फोकस अपोजिशन ही था, और उसमें उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया नवाज शरीफ साहब को भी, जरदारी साहब को भी, मौलाना साहब की पार्टी को भी, और साथ में कोशिश की कि अपोजिशन को के जितने भी वीक पॉइंट्स हैं उनको सबके सामने हाईलाइट किया जाए, आवाम के सामने हाईलाइट किया जा सके। तो उसके बाद रिस्पांस जब दीगर जमातों से लिया गया, बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से बात कर रहे थे, जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के जज़ायर के हवाले से था, उस हवाले से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसके बाद मीडिया के लोगों से बात करते हुए उन्होंने अपने अपोजिशन का जो इत्तेहाद है उसके हवाले से जो अगला लाहे अमल है उससे इत्तफाक किया है। क्योंकि एक खबर ये भी आई थी और इसकी तस्दीक भी कर दी गई थी, ख्वाजा आसिफ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि 84 अरकान हैं और वो नवाज शरीफ की कॉल पे इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं। बिलावल साहब ने कहा कि अगर इस्तीफ़ों की बात होगी तो पीपल्स पार्टी भी उनका साथ देगी। तो एक बड़ी सियासी कशमकश पाई जाती है इस वक्त इस मुल्क के अंदर। तो इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान अभी नहीं पहुँचे, जमीयत उलमा इस्लाम से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन करेंगे लाहौर स्टूडियो से अली गोहर बलोच साहब, अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका भी शुक्रिया। मुफ्ती साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज वुकला से खिताब किया, जहां उन्होंने कहा कि ये जितने मर्जी जलसे कर लें, कानून तोड़ेंगे तो सबको जेल में डाल दिया जाएगा। तो आप जो एहतजाज करने जा रहे हैं, जो जलसे हैं आपके, जो रैलियां हैं, क्या उसमें कानून की मुकम्मल पासदारी की जाएगी या नहीं? क्योंकि कहीं भी कानून तोड़ेंगे आप लोग तो प्राइम मिनिस्टर ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा, अपोजिशन सारी को। अदनान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपके हवाले से हमारा मौक़िफ़ कौम तक पहुंच जाता है। हमारे बारे में तो कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए कि हम एक धरना दे चुके हैं और उस धरने में हमने सफ़र शुरू किया था कराची से। हम कराची से इस्लामाबाद आए और रास्ते में भी और यहाँ भी एक गमला नहीं टूटा और एक गाड़ी की शीशा नहीं टूटा, तो लिहाजा फिर हमें इन गीदड़ भभकियों से न डराया जाए। हमारी जो तहरीक है, आप अंदाज़ा लगाएं ना, उसका सदर मौलाना फजल रहमान साहब हैं। तो मौलाना फजल रहमान एक अमन का नाम है, एक पुरअमन जदोजहद का नाम है, एक जमहूरी जदोजहद का नाम है, एक अवाम के लिए एक जदोजहद का नाम है। तो इन सवालात का कोई फ़ायदा नहीं होता, इन बातों का जी। और असल बात यह कि जब भी कोई हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलती है तो अदनान, उससे पहले उनको डरावने ख्वाब आ जाते हैं हुकूमत वालों को। वहाँ वो नशे में होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में होते हैं, वो मज़े उड़ा रहे होते हैं। फिर पता चलता है कि ये कुर्सी तो आपसे छिन जाएगी, फिर वो इस तरह की बातें करते हैं, नफ्सियाती तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं। मुफ्ती साहब, एक चीज़ और भी क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आपने खुद ही तज़किरा कर दिया सर, जो मौलाना फजल रहमान साहब का मार्च था, फिर वो धरने की शक्ल अख्तियार कर गया, उससे आपको मतलूबा नताइज तो नहीं मिल सके। अब की बार अपोजिशन जो करने जा रही है उसका हाल भी उस आप जैसे धरने और मार्च का होगा या मुख्तलिफ हो गए रिजल्ट सर? देखो, आप दुनिया में सीखते हैं, इस्लाह अहवाल की गुंजाइश होती है। पिछली दफा कुछ कमजोरियां रह गई थी, इस दफा उन कमजोरियों पर काबू पा लिया गया। अब हम जब हाथ डालेंगे, देखो जब आप शिकार पकड़ते हो ना मछली का और आपका हाथ फिसल जाता है, तो अगली बार पूरी एहतियात के साथ हाथ डाला जाता है। तो वही एहतियात की जा रही है और इंशाअल्लाह हम आप मजबूत हाथ डालेंगे। जब मजबूत हाथ डालेगा तो पता चल जाएगा। मोहतरम इमरान साहब का जो बॉडी लैंग्वेज है
وہ اپنے لوگوں کو بھاگنے سے روکنے کے لیے اس طرح کہہ رہے ہیں. ان کے لوگ تو بھاگنے پر آ گئے ہیں. لوگوں نے ٹکٹ لے لیے ہیں, چلے گئے, کچھ بار بھی اور جائیں گے. تو اب آخری وہ وکٹ تک کھیلنے والا کھلاڑی تو یہی سمجھے گا کہ لوگ میرے ساتھ رہیں. ان کو مطمئن کرنے کے لیے ایسی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے ان کو کہا ہے عثمان صاحب, عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج ہی ساتھ نہیں دے رہی ان کا, اور لوگ عمران خان صاحب کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. مولانا صاحب کی قیادت میں اس دفعہ اپوزیشن ٹف ٹائم دینے کی بھرپور تیاری میں ہے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو بہت شکریہ, کافی لمبی الف لیلوی داستان سنائی مفتی صاحب نے. ماشاءاللہ اسی وجہ سے ٹیلی ویژن کے اوپر مشہور ہیں کہ آتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, عمر و یار کی کہانیاں سنا کے چلے جاتے ہیں. بچے تو اس سے خوش ہو سکتے ہیں کیونکہ مولانا اچھے قصہ گو ہیں, کہانی گو ہیں, تو اس سے کوئی عملی سیاست میں تو کوئی اثر پڑے گا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. خنجر اٹھے گی نہ تلوار ان سے تا قیامت. سن لیجئے, خنجر اٹھے گی نہ تلوار ان سے. یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں, ان سے فتوے بھی ہم لے سکتے ہیں. قیمت ایک ڈیزل کا پرمٹ ہے. ان کو رینٹ مولانا بھی کہا جاتا ہے کہ مجھے یہ باتیں کرتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا, لیکن جو انسان نے اپنی سی وی لکھی, جب جی چاہیں آپ حکومت کا ان کو جھانسا دیں اور ان کو لیں حکومت کے اندر, لیکن ایسا ہونا نہیں ہے. ہم نے بھی اس دفعہ کہا ہے, اکیلے بھی نہیں ہے نا سر, دیکھیں مولانا صاحب اکیلے نہیں ہیں اس مرتبہ. دیکھیے مولانا ہیں, پورا بھانمتی کا کنبہ ہے, یہ وہی بھانمتی کا کنبہ ہے جنہوں نے اس سے پہلے بھی یہی اسی قسم کا ایک کوشش کی ہے. دیکھیے پاکستان کے لوگ اب باشعور ہو چکے ہیں. ایک آپ میری بات سن لیجئے, اس کو لکھ کے رکھ لیجئے. خطرہ ہے زرداروں کو, رائے ونڈ پیلس والوں کو, مذہب کے ان ٹھیکیداروں کو. خطرے میں عمران نہیں, خطرے میں پاکستان نہیں. یہ سب این آر او کے پجاری ہیں, ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے. پاکستان کو لوٹو, اتنا لوٹو کہ لوٹ کے سب کچھ باہر لے جاؤ. مولانا صاحب نے تو نہیں لوٹا سر, میں بتاتا ہوں نا, ابھی میں بتا رہا ہوں نا آپ کو سر, سنیے. اتنا لوٹو اور باہر لے جاؤ. اب ان کے منہ کو لوٹنے کا خون لگا ہوا ہے. دوسرا خون لگا ہوا ہے نواز شریف اور ان کی کمپنی کو, این آر او کا. یہ مشرف جیسے آمر, جس کی وجہ سے بڑی سینہ کو بھی کرتے ہیں جی, مشرف بڑا آمر تھا, اس سے بھی یہ اتنے ٹیکٹ فل لوگ تھے کہ 2 دفعہ اس سے این آر او لینے والے لوگ ہیں. عمران خان جیسا مرد کلندر ان کو این آر او دینا درکنار, این آر او کاغذ پہ لکھ کے بھی نہیں دیکھنے دے گا. مولانا فضل الرحمان کا کردار اس ٹائم سیاست میں صرف یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ, ایک ہوتا ہے اس عبداللہ دیوانے کا آگے ایک دیوانہ. یہ تیسرے ہاتھ کے آدمی ہیں. ان کا ایک ہی کردار ہے. ان کو پچھلی دفعہ رینٹ کیا گیا, اور مولانا صحیح کہہ رہے ہیں, مفتی صاحب سوری صحیح کہہ رہے ہیں, ابھی جو کسر پچھلی دفعہ رہ گی نکال لیں گے, اس سے مطلب ان کی مال پانی کی ہے. تو ان کے ابھی جو فائنانسر ہیں, ایلیگیشن نہ لگا سر میری بات سنیے, ایک آدمی نے, میں بغیر ثبوتوں کے نہیں, مطلب الزام در الزام. سن لیجیے سر, لیٹ می اسپیک. آپ کہتے ہیں الزام نہ لگائیں. فضل الرحمان کی جو ساری سیاست الزام لگانے کی ہے, بے نظیر کی عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے, الزام لگایا, فتویٰ دیا, پرمٹ لیا, بھاگ گئے. ساری زندگی گزار دی شخص نے عمران خان کے اوپر یہودی ایجنٹ. کیا ثبوت ہے ان کے پاس؟ لہٰذا ان کو چھوڑ دیجئے, یہ سیاست میں ریلیونٹ نہیں ہے. رینٹ ایک کراؤڈ ہیں, آپ رینٹ کر لیں. آج کل بھارت کی توسط سے نواز شریف نے رینٹ کیا ہوا ہے. مفتی صاحب, مولانا صاحب کی قیادت پہ پی ٹی آئی کو کیوں تحفظات ہیں سر, ایک تو یہ بتا دیجئے, اور دوسرا کیا اس مرتبہ جو فرق آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے سے مختلف ہوگا, وہ فرق ہوگا کیا سر؟ بیسیکلی 2 چیزیں. بصرہ صاحب دیکھیں, ہم نے اب شائستگی کا دامن تو نہیں چھوڑنا نا. ہم نے پاکستان میں رہنا ہے, ہم سیاسی کلب کے لوگ ہیں. آج آپ حکومت میں, کل ہمیں برداشت کر لیں, لیکن الفاظ کے چناؤ میں اگر آپ احتیاط کریں گے تو شائستگی سے ہمارے گھنٹے کا سفر ٹھیک ہو جائے گا. باتیں تو میں بھی کر سکتا ہوں. انہوں نے فرمایا رینٹ ہے دھرنا, تو ایک شو پر ہمارے ان کے ساتھ اتفاق ہوا تھا کہ یہ تو بہت بڑے آپ الزام لگا رہے ہو, بلکہ میرا یہ ذہن تھا کہ یہ صدی کا بڑا الزام ہے, تو مہربانی کر کے آپ اس کو سپریم کورٹ لے جاؤ. اگر آپ کے دلائل ہوئے, شواہد ہوئے, تو ان کی پارٹی بھی بین ہو جائے گی مولانا صاحب کی, اور مولانا صاحب کی سیاست پر بھی منع ہو جائیں گے اور وہ پابندی لگ جائے گی. تو ظاہر ہی تو ثابت نہیں کر سکتے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دوسرے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ, میں ذرا ان کے کلیئر کرنا چاہتا ہوں ان کے مائنڈ کو. زرداری صاحب بھی مخالف ہیں, عمران صاحب کے, میاں صاحب بھی مخالف ہیں, سارے چوری مخالف ہیں مفتی صاحب, سارے چور مخالف ہیں. ہاں, حلیمہ باجی بھی مخالف ہے نا. جی 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 جی. چوری کی بات آپ نہ کریں, اس لیے کہ پھر آپ خود اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. میں ایک ایسی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ قوم کو فائدہ ہو. مولانا فضل الرحمان جو مخالف ہیں, سیاسی نہیں نظریاتی ہے, نظریاتی مخالف ہیں. اب اگر پیپلز پارٹی والے اور نون والے ہمارے ساتھ دیتے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی مہربانی. مان لیا جائے
کہ پچھلے دھرنے کی طرح یہ دھرنا بھی ناکام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب کیا تکلیف ہے؟ آپ تو ہمیں کہیں گے ہم آپ کو کنٹینر دیں گے، آپ تو کہتے ہیں 5000 لوگ لاؤ تو ہم ایسا کر لیں گے۔ میرے یہ خیال ہے کہ الزامات سے نکلنا چاہیے۔ اگر بصرہ صاحب مجھے ایک بات کی انہوں نے جو ابھی کہی ہے اس کو سچ کر کے ثابت دے دیں تو میں انشاءاللہ ان کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ٹی وی پر تو آؤں گا، ان کے ساتھ نہیں آؤں گا، شرمندہ ہوں گا۔ وہ یہ کہ کب مولانا یہ تھوڑی سی مفتی صاحب آپ نے سخت بات کر دی، شرمندگی والی کہ آپ ہوں گے، میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ کہ عورت کی حکمرانی ناجائز ہے پاکستان میں، اور پھر جا کر ان کے خلاف فتویٰ کہاں ہے؟ کوئی ویڈیو ہوگا آپ کے پاس، کوئی کلپ ہوگی، کوئی آپ نے تحریر ہوگی، الزام پہ الزام لگایا جائے، ٹھیک نہیں ہے نا؟ حفیظ جالندھری کہتا ہے کہ دو دہنی غلیظ نے ہنس دیا، مسکرا دیا، کچھ نہ کہا حفیظ نے۔ جی کیا مانا؟ آپ الزامات لگائیں، آپ گالیاں دیں اور ہم برداشت کریں، یہ ہمارا بڑا پن ہے۔ آپ ہماری اس شائستگی سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیں۔ اب آواز تو ہماری بھی اونچی ہو سکتی ہے اور ہم بھی شور کر سکتے ہیں، الزامات ہم بھی لگا سکتے ہیں، لیکن آپ کو حقائق کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 2 سالوں میں آپ نے لوگوں کو کیا، خدا کی جان چھوڑ آپ کے چہروں کو نہیں دیکھنا چاہتے، زیادہ ووٹ آپ کو مل جائیں گے، جان نہیں چھوڑتے سارے لوگ کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے عثمان صاحب کیا یہ اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ ہم اس دفعہ استعفی ہی لے لیں گے اور ہم خود استعفے دے دیں گے اگر ہماری بات کو نہ مانا گیا تو کیا ان میں کیپیسٹی ہے کہ سارے استعفی دے دیں؟ دیکھیے نا بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ ٹیلی ویژن کے اوپر جو سبسٹینشیل گفتگو ہونی چاہیے، اور کون کیا ہے ماضی گواہ ہے۔ مفتی صاحب تو پچھلی دفعہ ٹیلی ویژن کے اوپر آپ کو ساری بات یاد ہے، وہ سارا ہے یہاں پہ دھما چوکڑی مچی، یہاں پہ 2500-2700 لوگ آئے پورے پاکستان سے۔ کون سے 2500-2700 یہ سب میں پچھلے دھرنے کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا یہ مفتی صاحب کے دھرنے میں 2500 لوگ تھے 2700 ہوں گے، والا اور آپ کے دھرنے میں کتنے؟ ہمارے میں چلو 5 ہوں گے۔ اب سن لیجئے نا میری بات سن لیجئے مفتی صاحب ہولڈ یور ہارسز، اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا صبر کا مظاہرہ کیجئے، اس کو اردو میں یہ کہتے ہیں۔ اچھا یہ ہے کہ ابھی مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں، مفتی صاحب نے ہر ٹیلی ویژن کے اوپر لکھ کے دیا اگر میں استعفے کے بغیر چلے گئے ہماری بیویاں میں ماریں گی، بڑی مار کھائی بیچاروں نے، اس لیے ان کی ہل گئی گفتگو۔ میرے شو میں بھی لکھا تھا ویسے۔ اچھا سنیے، آپ کے شو میں لکھا اگر میں ہم چلے گئے ہمیں پکڑ لینا۔ تو مفتی صاحب آپ کو آج کل سیاست کے اندر ایز اے انٹرٹیننگ پرسنالٹی، یعنی کہ پوری جو ہے نا پی ڈی ایم جو آپ نے بنائی ہے، پاکستان ڈی اسٹیبلائزنگ موومنٹ جو ہے، اس کو ہم لے رہے ہیں لیکن ڈیموکریٹ تو یہ ہے ہی نہیں سرے سے، سارے فوجیوں کی پیداوار ہیں، اے ٹو زیڈ سارے، کچھ پرمٹ کی پیداوار ہیں، باقی مدرسوں کی پیداوار ہیں، جو آگے لگے ہوئے ہیں، جو پیچھے کھڑے ہیں سارے فوجیوں کی پیداوار ہیں۔ ایک چیز جو بڑی سبسٹینشل ہے جو آج بات کرنے والے عدنان مجھے ہے کہ جو میں آپ سے کے شو کے توسط سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بڑی کامیابی آج یہ ہے، پاکستان بڑا سرخرو کھڑا ہوا ہے کہ جب امریکن ایک جنرل ہے فورن جو پالیسی کے اوپر لکھتا ہے، فورن پالیسی کے نام سے، انہوں نے ہندوستان کو میں جو ٹیررزم وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر بے نقاب کیا ہے، اور انہوں نے پوری دنیا کو کہا ہے کہ ہندوستان آنے والے دنوں کے اندر ایکسٹریمسٹ جو ایلیمنٹ کے حوالے سے خطرہ ہے، وہی ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ابھی دیکھیے رینٹ ہوئے ہوئے ہیں اور یہ سارے معاملات کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ اندازہ ہے کہ جو ہندوستان وہاں جا کے، ابھی میں تو نہیں کہہ رہا نا فورن پالیسی پڑھ کے دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں ترکی میں ڈی اسٹیبلائزنگ وہ کروا رہے ہیں ہندوستان، وہاں پہ ان کے فرنٹ لائن پہ کچھ اور لوگ امریکہ میں۔ اس میں اپوزیشن کا کیا رول ہے سر؟ مطلب بڑی اچھی بات ہے، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ بڑی کرٹیکل بات کر رہا ہوں میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت صرف اس ریجن کے اندر نہیں، کابل سے لے کے استنبول تک، استنبول سے لے کے کولمبو تک، اور اس سارے ریجن کے اندر اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مختلف ملکوں کے اندر جو سیبوٹاج ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، وہاں لوکل لوگوں کو اس نے باقاعدہ اپنا حصہ بنایا ہوا ہے، یہ بھی اسی تحریک کا ایک حصہ ہے۔ لیکن ابھی وہ امریکہ کے اندر سارا آج وہ کھل گیا۔ آپ یہ ساری اپوزیشن کو ہندوستان کا ایجنٹ کہہ رہے ہیں، تو میں ابھی ثابت کر دیتا ہوں، کہتے ہیں ثابت کر کے دکھائیں۔ سر کیا اس ملک میں ہم ایجنٹ بنانے ہیں؟ مطلب میں تو اپنے پاکستانی صاحب نہیں، میں ثابت نہ کروں تو مجھے اٹھا دیجیے شو سے نا۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا عمران خان کا مسئلہ ہے یہ جو فیٹف کے اندر بلیک لسٹ ہو جا رہا تھا پاکستان، ہم نے قانون سازی کرنی تھی، عمران خان کی ذاتی پرسنل تھی، اس کے اندر جس نے پاکستان کے قومی مفاد کے خلاف ووٹ دیا ہے، مجھے بتائیں اس کو ہم کیا کہیں؟ پاکستان بلیک لسٹ ہونے جا رہا تھا، وہاں جا کے جو اپنے ایم پی ایز ایم این اے کو کہتے رہے ہیں، آپ کے بقول اگر کسی بل پر، وہ کوئی بھی سیکیورٹی کا بل ہو، اگر کوئی اختلاف رائے رکھتا ہو تو وہ غدار ہے۔ حضور دیکھنا یہ پڑے گا، اس کا باپ یہاں کا، اس کا دادا یہاں کا، اس کی ساس پوچھتے ہیں، آپ اس کو غدار بنا دیں۔ آپ سنیے، اس کو ڈیفائن کر دینا، سن تو لیجیے نا میری سنیے۔ میر جعفر اور میر صادق کے باؤ اجداد بھی سلطان ٹیپو کے وطن سے تعلق رکھتے تھے اور بڑی دیر سے سلاطین کے علی بھائی بریک پہ جانے سے پہلے کامنٹ کر دیجئے، عثمان بصرہ صاحب تو ساری اپوزیشن کو، میں تو وہ لفظ یوز نہیں کر رہا سر۔ علی بھائی دیکھیں، بہت شکریہ، عثمان بصرہ صاحب تشریف رکھتے ہیں،
کفایت اللہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور پچھلے پروگرام میں ایک چینل پہ میں اور یہ بھائی بسرا صاحب بیٹھے تھے تو انہوں نے بڑے ہی نازیبا الفاظ بولے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں، جس پر کہ اس وقت ان کی پارٹی کے لوگ بھی نہیں بیٹھے تھے. تو میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ جب کسی پارٹی کا بندہ نہیں بیٹھا تو آپ کسی انتہائی مدبر آدمی کے بارے میں کم از کم، اگر آپ آرگو نہیں کر سکتے تو کم از کم اس وقت تو آپ ٹاک شو میں بیٹھے ہیں، آپ کنٹینر پہ نہیں بیٹھے، گالیاں مت دیں. ویسے آپ اسمبلی میں بیٹھے تب گالیاں دیتے ہیں، کنٹینر پہ بیٹھے تب گالیاں دیتے ہیں. جب آپ کنٹینر پر تھے تو تب آپ کہتے تھے کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اس اسمبلی پر. اب یہ اسمبلی، اس کے بارے میں بسرا صاحب کا کیا خیال ہے؟ جو A to Z پیداواری دھاندلی کی ہے، جس میں جتنے لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں وہ دھاندلی کے ذریعے مارد وجود میں آئے. یہ دھاندلی اس وقت شروع ہوئی جب پیناما کا الزام لگا کر آپ نے اقامہ کے اوپر میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیا، اور آج آپ اس بات پر بحث کر رہے ہیں غدار. آپ نے غداری کا سرٹیفکیٹ 4 سابقہ جرنیلوں کے اوپر آپ نے پرچہ کاٹا ہے جو کہ اس وقت بیٹھے تھے مسلم لیگ نون کی میٹنگ میں، وہ بھی غدار ہیں. پھر آپ نے مقبوضہ کشمیر کی تو ایک الگ سٹوری ہے جس پہ میں روشنی ڈالوں گا، لیکن آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے اوپر بھی آپ نے غداری کا. پھر دوسرے دن آپ نے بے شمار سابقہ منسٹرز ہیں ان کے اوپر بھی غداری کا. لیکن گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر اگلے ہی دن آپ کے کٹ پتلی پرائم منسٹر سے لے کے ساری کیبنٹ وہ میڈیا پر آ کر ڈھول آپ نے گلے اور بجانا شروع کر دیا، نہیں 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 جی، نہیں جی نہیں، ہم نے غداری کا پرچہ نہیں درج کروایا، اس میں ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے، اس میں پتہ نہیں کون لوگ انوالو ہیں. اور ہم نے مطلب ہے کہ وہ سی سی پی او لاہور جس کے ساتھ آپ سینہ تان کے کھڑے ہوئے، آپ کے شہزاد اکبر صاحب، اور آپ کو تصویریں بنوانے کا شوق ہے آپ کی کابینہ کو، جو کہ آلریڈی امپورٹڈ کابینہ ہے، جن کے گھروں کا ایڈریس آج بھی موجود نہیں ہے. جب جس دن انہوں نے کابینہ جو ایلیگیشن بسرا صاحب لگا رہے ہیں نا، اسی طرح کا ایلیگیشن آپ کے اپنے ایم پی ایس نے بھی لگایا اور وہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. سر دیکھیں، وہ ہمارے ایم پی ایز نہیں ہیں، وہ تو چند لوٹے لفافے ہیں، بکاؤ مال ہوتا ہے. اور انہوں نے ایک لوٹا فیکٹری بنائی ہے جو انہوں نے اسی طرح سے پہلے بھی لوگوں صرف انہوں نے بنائی ہے. ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد مولانا صاحب سے پوچھوں گا کہ اپوزیشن پہ یہ جو الزام ہے بڑا سنجیدہ اور سیریس الزام ہے غداری کا، لگنا چاہیے یا نہیں، اور جو لگا رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ بریک کے بعد ویلکم بیک. مفتی کفایت اللہ صاحب، مجھے یاد ہے جب آپ پچھلا دھرنا دینے جا رہے تھے پچھلے سال، تو شاید یہی کوئی مہینہ چل رہا تھا جب آپ میرے ٹاک شو میں آئے تھے. اسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے آپ نے کاغذ پہ لکھ کے دیا تھا، وہ کاغذ آج بھی میرے پاس پڑا ہے کہ عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیں گے اور حکومت چھوڑ کے چلے جائیں گے. وہ تو ایک دعویٰ آپ کا پورا نہیں ہوا. اس مرتبہ آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ دوسرا سر، یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مولانا صاحب نے یہ بات کی ہے کہیں ایک انٹرویو میں، جو شاید کل یا پرسوں پرائیویٹ چینل ہے وہاں پہ انٹرویو آنر بھی ہوگا، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی سیاست میں مذہب کا کارڈ استعمال کریں گے. کیا سیاست میں مذہب کا کارڈ استعمال کرنا ٹھیک ہوگا سر؟ عدنان، پہلے تو میں اس پرچے کی ہوں، پھر ان سوالات پہ آتا ہوں. جی. شاعر کہتا ہے کہ اگر اظہار استبداد کے معنی بغاوت ہیں، اگر مظلوم کی فریاد کے معنی بغاوت ہیں، اگر بیزاری بیداد کے معنی بغاوت ہیں، تو پھر میں ایک باغی ہوں، میرا مشرب بغاوت ہے، میرا مسلک بغاوت ہے، میرا مذہب بغاوت ہے. بغاوت کرنے والا کم سے کم آزاد ہوتا ہے، دل آزاد، ذہن آزاد، قدم آزاد ہوتا ہے. پاکستان کی جمہوریت کے اندر یہ انتہائی غیر صحت مند روایات ہیں کہ یہاں اپنے مخالف کو وہ غدار کہا جاتا ہے. میں نام لوں گا محترمہ فاطمہ جناح کا، جن کو مادر ملت کا نام لقب گیا. ایک عامر آیا اور جب اس نے اس عامریت کے خلاف الیکشن لڑا تو اس کو غدار قرار دیا گیا. یہ فیشن ختم ہونا چاہیے. اس جغرافیے میں رہنے والے تمام محب وطن ہیں، ہمارے جمہوری رائے کا اختلاف ہونا چاہیے، اور ہم کسی کو یہ سرٹیفکیٹ نہ بانٹیں کہ آپ غدار ہیں اور میں محب وطن ہوں. یہ کسی آدمی کا یہ اختیار نہیں. آپ لوگ بھی کرتے تھے یہودی ایجنٹوں کے کئی دفعہ آپ لوگوں کی جانب سے الزام لگایا گیا مختلف لوگوں پہ
کہ وہ ایجنٹ ہیں. چلو ہم تبدیل ترمیم کر لیں گے. یہودیوں کا ایجنٹ نہیں، داماد تو ہے نا. اب آپ داماد پر کیا بات کریں گے؟ دیکھو جب آپ کے بارے میں کوئی بات آ جاتی ہے تو آپ شور نہ کرو، اسے کلیئر کرو. جب آپ کلیئر نہیں کرتے تو پھر کوئی نہ کوئی شک کی بات آ جاتی ہے نا. اب آپ نے کہا کہ پچھلی دفعہ آپ کو استعفیٰ نہیں ملا. دیکھو عدنان، آپ ایسا نہ کرو، آپ ہمارے زخم پہ نمک چھڑکتے ہو. میں نے جو کہا تھا وہ پورا ہو گیا تھا. نہیں آپ نے لکھ کے دیا مجھے. نہیں مفتی صاحب، آپ نے لکھا عمران خان صاحب استعفیٰ دیں گے، نہیں دیا انہوں نے. بتا رہا ہوں نا. جی عمران خان نے استعفیٰ دے دیا تھا. 4 وزیر اعظم کے نام پر بات ہو رہی تھی. استعفیٰ دوسرے فریق کو نہیں ملا، درمیان میں ایک آدمی نے لے لیا. اب وہ آدمی کتنا وفادار ہے اپنی بات کے، وہ آ کر بتایا کہ استعفیٰ نہیں ملا. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے استعفیٰ لکھا، استعفے پہ سائن کیا اور وہ دے دیا، پریزیڈنٹ تک نہیں پہنچا وہ. ہاں یہ بات ہے. اب کیوں نہیں پہنچا؟ تو یہ ہمارے پاکستان کی جمہوری ماحول ہے. یہاں جس کے بعد حکومت ہوتی ہے اختیار نہیں ہوتا. عمران خان صاحب نے کیوں استعفیٰ دے دیا تھا سر؟ وہ دھرنے نے ہمارے دباؤ کے نیچے مفتی صاحب نے کہا انہوں نے پرانی بات کی تھی کہ 5000 آدمی لے آؤ، میں چھوڑ دوں گا. ہم تو زیادہ لے کر آئے. اب دیکھو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ سر اس کا کوئی ثبوت ہے مفتی صاحب آپ کے پاس کہ عمران خان صاحب نے استعفیٰ دیا؟ کیونکہ انہوں نے تو پچھلے دنوں ایک ندیم صاحب کے شو میں کہا کہ کسی کی جرت نہیں کہ مجھ سے استعفیٰ دے سکے. اتنا کانفیڈنس تھا ان میں. یہ اپنے آپ کو نفسیاتی طور پر مفلوج ہونے سے بچانے کے لیے باڈی لینگویج ہوتی ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ گونگا آئے نا، بتائے نا کہ جو بول نہیں سکتا کہ استعفیٰ نہیں دیا. استعفیٰ تو دے دیا، تب تم اٹھے تھے. لیکن چلو اس بار نہ صحیح، کوئی گاڑی مشکل ہوتی ہے. آپ لوگوں نے اپنا دھرنا اس لیے ختم کیا تھا کہ آپ لوگوں کے پاس عمران خان صاحب کا استعفیٰ پہنچ گیا تھا. نہیں پہنچ نہیں گیا تھا، راستے میں کھو گیا تھا. آپ الفاظ کو دیکھو نا. وہاں سے نکلا. بسرا صاحب ایک کامنٹ کر دیں. علی بھائی بڑی معذرت، عمران خان صاحب نے استعفیٰ دے دیا تھا جلدی سے. میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے غلطیوں کو دیکھ لیا ہے. سر مجھے کامنٹ لینے دینا، اب آپ کامنٹ لینے دینا. یہ مطلب کو آپ نے اتنی بڑی بات کر دی کہ عمران خان صاحب نے استعفیٰ لکھ کے دے دیا تھا. بسرا صاحب دیکھیے، اتنی بڑی بات ہوگی آپ نے بتایا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ عمر کے حصے میں چلے گئے ہیں کہ بہت سی باتیں تو ان کا ادباً ہم جواب نہیں دیتے ہیں، اور دوسری بات ہے عمر کے حصے میں چلے گئے ہیں کہ اپنی خود ہی بات کر کے بھول جاتے ہیں. پاکستان کے سارے ٹیلی ویژن کے بڑے بڑے شوز پہ جا کے مفتی صاحب نے جو کہا وہ ایک زبان زد عام بات ہے، اس پہ بات کرنا. مفتی صاحب ایک بات آپ اس کو یاد دہانی کے لیے بھی لکھ لیں. لکھ کے تو آپ بڑا کچھ دیتے رہے ہیں، ہمیں تو یہ اچھا نہیں لگتا بڑے بڑے انسان بولے. استعفیٰ دے دیا عمران خان صاحب نے. میرے خیال مفتی صاحب کی بات کی اس سے کریڈیبلٹی نہیں کہ اس پہ کمنٹ کیا جائے نا. ہم نے پہلے بتایا کہ ریپرزینٹنگ اے پارٹی، پولیٹیکل پارٹی. پھر میں کچھ کہوں گا تو آپ پھر کہیں گے عثمان بولتا ہے. کسی کے کریڈیبلٹی کو تو نہیں. سر میں کریڈیبلٹی دیکھیں نا، کریڈیبلٹی کیسے ہوتی ہے؟ کون کیا ہے؟ ماضی گواہ ہے. ماضی مفتی صاحب کا بے ہنگم گفتگو سے بھرا ہوا ہے. اس لیے میں تو اس پہ کہاں پرائم منسٹر کا استعفیٰ، کہاں مفتی صاحب، اور کہاں مطلب کہ گنگو تیلی، اور کہاں وہ مولانا صاحب میرا سوال وہیں کا وہیں ہے. مذہب کارڈ کا استعمال، مولانا فضل الرحمان صاحب کیا مذہب کارڈ کا استعمال کریں گے اس مرتبہ یا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں جلدی سے؟ نہیں دیکھیں، وہ تو مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، ناجائز کی بات کر رہے ہیں، عورت یہ ٹھپوں کی بات کر رہے ہیں. اس میں تو مذہب اور غیر مذہب سامنے نہیں آتا. لیکن یہ عرض کرتا ہوں نا، یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہونی چاہیے. ون سائیڈڈ ہوگی نا ساری. نہیں سر، پرائم منسٹر وہ کہہ رہے ہیں چھوڑیں ان کے پاس. علی بھائی خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ 84 کے 84 لوگ قومی اسمبلی سے مستعفی ہو جائیں گے. اگر مستعفی ہونے کی بات ہوئی تو کیا علی گوہر بلوچ استعفیٰ دے گا، اور کیا ساری پارٹی آپ کی ریزگنیشن دینے کو تیار ہے سر، یا صرف یہ دعوے اور وعدے ہی ہیں؟ جی بالکل، خواجہ آصف صاحب نے 100% ٹھیک کہا. یہ اسٹریٹجی ہے. ابھی تو پہلا مرحلہ شروع ہوا ہے جس میں کہ جلسے ہوں گے، اس کے بعد پھر ابھی مارچ پڑا ہے جس میں کہ ملین مارچ ہوگا، اور اس کے علاوہ باقی دیگر کئی چیزیں ہیں، مختلف شہروں میں پروٹیسٹ ہوں گے. لیکن یہ تو ابھی سے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. ابھی تو گجرانوالہ کا جلسہ ہے، کبھی جا کر جلسہ کی میٹنگ سے یہ مائک اٹھا لیتے ہیں، وہاں سے چیزیں اٹھا لیتے ہیں. ہمارے ورکرز کو ابھی سے انہوں نے ہراساں کرنا شروع کر دیا، ان کے گھروں میں پولیس بھیجنی شروع کر دی ہے. لیکن جو خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے وہ 100% درست ہے. اور جب استعفے دینے کی باری آئے گی
تو نہ صرف قومی اسمبلی سے دیے جائیں گے بلکہ صوبائی اسمبلی سے بھی پنجاب سے استعفے دیے جائیں گے، اور میری یہ خواہش ہوگی کہ انشاءاللہ پہلے نمبر پہ استعفیٰ میں دوں گا جب میری پارٹی اور میرا قائد کہیں گے کہ استعفیٰ دے دیں۔ بالکل تو یہ استعفیٰ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اور میں سمجھتا ہوں یہ ہماری خوش قسمتی ہے ہوگی کہ استعفیٰ دینا خوش قسمتی ہے۔ سر گوڈ دا پوائنٹ میں کمنٹ لینا بسرا صاحب سے۔ بسرا صاحب یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اچھا سنیے سر، پہلی سب سے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ مسلم لیگ نون کا ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ جو حقائق ہیں اس کو ڈسٹارٹ کر کے یہ ٹیلی ویژن کے اوپر پیش کرتے ہیں۔ گجرانوالہ کے اندر، میں کیونکہ گجرانوالہ سے بلانگ کرتا ہوں اور ابھی آپ کے شو کے لیے ڈائریکٹلی گجرانوالہ سے آ رہا ہوں، کوئی پولیس نے ان کے کسی جگہ پہ جا کے ریڈ نہیں کیا، نہ ان کو پکڑنے کے لیے گئے۔ لیکن ایک چیز پاکستان کی سیاسی تاریخ کا حصہ ہے، جب آج کے وزیر اعظم اور اس وقت کے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف گجرانوالہ سے ایک کنٹینر پہ ہم گزر رہے تھے اسلام آباد آنے کے لیے، میں اس کنٹینر پہ موجود تھا، ہم 14 لوگ تھے کنٹینر کے اندر۔ مسلم لیگ نون کے ایم این اے خرم دستگیر کے پیٹرول پمپ پہ لوگوں کو لا کے رات کو پلاننگ کر کے پولیس کو تماشائی بنا کے نہ صرف ہمارے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا بلکہ پولیس کی وہ ظلم کی انتہا کی گئی کہ میں آپ کو یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، ہمارے اتنے کارکنان پکڑے کہ گجرانوالہ کے سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا تو پرائم منسٹر صاحب بھی دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں قانون توڑو گے تو میں جیل میں ڈال دوں گا، مطلب قانون نکلے نہیں، جو قانون توڑے گا نہیں، مطلب پہلے تھریٹ شروع ہو گیا نا سر۔ پرائم منسٹر جو ہیں ہی از اے چیف ایگزیکٹو آف دا پاکستان، جو قانون توڑے گا بے شک وہ کوئی بھی ہو وہ جیل میں ہی ہوگا۔ لیکن میری بات تو سن لیجئے نا، یہ کہہ رہے ہیں جی گجرانوالہ کے اندر وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، پالیٹکس تو بہادروں کا کام ہے۔ گجرانوالہ میں ان کی حکومت تھی تب تمام ایم پی ایم این ان کے تھے، مجھ سمیت ہمارے کارکنوں کی اتنے لوگوں پرچے کیے، یہ عدنان یہ ماضی کا حصہ، یہ بھول نہیں ہم سکتے۔ سپرنٹینڈنٹ گجرانوالہ جیل نے کہا کہ میرے پاس بندے رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور ڈی سی کے دفتر کے اندر اس وقت ہمارے لوگوں کو انہوں نے کیا نا، آپ کیا کریں گے یہ بتائیں، وہ تو ہو گیا نا بھائی۔ آپ سن لیں، میں بریانی دیں گے، کنٹینر دیں گے، سہولتیں دیں گے۔ سنیں میں بھی گجرانوالہ سے آ رہا ہوں نا، یہ گجرانوالہ میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں، ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان میں چیلنج کر رہا ہوں، علی گوہر صاحب کو ایک میں پریویلیج کرنا چاہتا ہوں۔ علی گوہر صاحب کہتے ہیں نا ان کی جماعت کا رانا سنالو وہاں پہ آگے سٹنٹ کریں، کہتے ہیں ہمیں انتظامی اجازت نہیں دے رہی، جناح اسٹیڈیم گجرانوالہ میں اجازت دے دیتے ہیں ان کو، بولیں ابھی میرے سے کمٹ کریں۔ یہ کیا مانگ رہے ہیں، مجھ سے پوچھیں کیا مانگ رہے ہیں؟ ایک وہاں پہ مارکی ہے ہیون مارکی، یہ وہ مانگ رہے ہیں، یا شیراوالا گیٹ جہاں اوپر پل بنا ہوا ہے نیچے ہے 2 کنال کی جگہ وہ مانگ رہے ہیں؟ بھائی جلسہ کرنا ہے، ملین مارچ کرنا ہے، یہ آپ کا گڑھ ہے تو آئیے جناح اسٹیڈیم میں کیجئے۔ میں آپ کو یہاں بیٹھ کے یہ آفر دے رہا ہوں، علی گوہر صاحب اس کو ایکسیپٹ کریں کہ جناح اسٹیڈیم کے اندر مسلم لیگ نون اس دن جلسہ کرے گی۔ بریک پہ جا رہا ہوں، گاٹ دا پوائنٹ۔ علی بھائی انہوں نے آپ کو ایک آفسر، اور وہ کھلا گراؤنڈ ہے، بجائے اس کے کہ آپ شہر میں جائیں جہاں رش ہوگا اور کم جگہ، ایک بریک لے لیں جلدی سے جی۔ 3 دفعہ وہیں پہ آئے۔ جی ویلکم بیک۔ علی گوہر بلوچ صاحب، آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، آپ نے گراؤنڈ لیول سے سیاست شروع کی اور اب آپ نیشنل اسمبلی کا حصہ ہیں۔ آج بڑا ایک عجیب و غریب اور غیر اخلاقی میں تو اس کو کہوں گا واقعہ ہوا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر۔ جو لوگ آپ سے ناراض تھے آپ کی پارٹی سے، جب وہ فلور پہ گئے تو ان کے سروں پر لوٹے رکھے گئے۔ مطلب مجھے لگتا ہے کہ شاید جو آپ ہائی مورل گراؤنڈز کی بات کرتی ہیں، مریم نواز صاحبہ، نواز شریف صاحب بھی پچھلے 2 ہفتوں سے مورل ویلیوز کی بات کر رہے ہیں، تو یہ تو سر آپ کی پارٹی نے آپ کے اپنے بیانیوں کو سر رد کر دیا اس طرح کا ایکٹ کر کے۔ سیاسی اختلاف تھا، وہ لوگ چلے گئے، آپ نے ان کو لوٹا کہا، ان کے سروں پر لوٹے رکھ دیے۔ سر دیکھیں بات سنیں، وہ ان کے کولیگ بھی تھے جنہوں نے کوئی مطلب ظاہر ہے، ویسے میں نے بھی یہ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھی ہے جس پہ تو وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور فیصل نیازی صاحب تو استعفیٰ بھی لکھ کے دے رہے تھے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو لوٹا فیکٹریاں یہ بند ہونی چاہیے، یہ جو روایات ہیں نا سیاست میں وفاداریاں خریدنے والی، دیکھیں یہ سوداگر تو عام بیٹھے ہیں، اور خاص طور پر یہ تو ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے یہ پہلے فیڈرل میں جو ہے یہ 4 ووٹوں کی اکثریت سے بیٹھی ہے، ادھر بھی مانگے تانگے کے اور دھاندلی کے ذریعے انہوں نے اکثریت قائم کی۔ تو مقصد یہ ہے کہ اب یہ باقی لوگوں کی وفاداریاں خرید رہے ہیں، اگر ان کو شوق ہے تو وہ ریزائن کر کے پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ لیں۔ بزدار صاحب کے ساتھ ملاقاتیں صرف نہیں کرتے یہ لوگ، جب اسمبلی کے اندر کوئی لیجسلیشن ہوتی ہے تو جو لا ہے اس کے مطابق آپ اپنے جو مطلب ہے کہ آپ کے پارلیمانی لیڈر ہوتے ہیں آپ ان کی کانسنٹ کے بغیر ووٹ نہیں کر سکتے۔ ایک اور سوال لے لیجئے، گاٹ دا پوائنٹ سر۔ آپ لوگ
जो आप लोगों ने मिलकर कंबाइंड फोरम बनाया उसका मकसद क्या है? क्या आप इमरान खान साहब का इस्तीफा ही मांगते हैं, इस गवर्नमेंट का खात्मा और नए इलेक्शन मांगते हैं, या कुछ ऑप्शन दे सकती है मुत्तहिदा अपोजिशन? सर देखें, बात सुने कि ये मेरे दोस्त बैठे हैं बसरा साहब, हमारा किसी से कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान 1973 में पाकिस्तान को आइन दिया गया और जो तमाम पार्टीज़ उस वक्त की थी वो उस पर मुत्तफिक थी। आज आप देखें कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी इदारों में बैठे हुए लोग हैं जो अपनी डोमेन से बाहर जाकर, कोई जाकर असम्बली में अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लाने के लिए मुल्क में धांधली करवाई जाती है, रात के 12 बजे RTS सिस्टम बंद किया जाता है, उसके अलावा एक नैब बनाया जाता है, पहले ये FATF का जिक्र कर रहे थे, उसमें अपनी मर्ज़ी की शिकें डाली जाती हैं अपोजिशन को विक्टिमाइज़ करने के लिए। हम ये चाहते हैं कि इदारों का तो हम एहतराम करते हैं, लेकिन मादरत के साथ इदारों में बैठे हुए उन लोगों का हरगिज़ एहतराम नहीं करते जो इस किस्म का घनौना, और कोई उन पर गद्दारी का इल्ज़ाम नहीं लगाता। असल गद्दारी ये है कि आपने मकबूजा कश्मीर जो है वो इंडिया को फ़रोख्त कर दिया, उसका सौदा कर लिया। फिर भी आप गद्दार नहीं है, गद्दार हम हैं, क्योंकि हमने मोटरवेज बनाए, हमने जो है लोगों को अली भाई गॉड पॉइंट टाइम की कमी है मेरे पास। बसरा साहब जल्दी से प्लीज। अच्छा भाईजान, ये अली भाई ने 3-4 पॉइंट उठाए हैं। देखिए ये कहते हैं लोटाक्रेसी के ये खिलाफ हैं, यानी कि ये लोटाक्रेसी पाकिस्तान की सियासत में जो मकरूहात हैं ये इंट्रोड्यूस करवाई छांगा मांगा के जरिए खुद नवाज शरीफ साहब ने। पाकिस्तान के अंदर सियासत में पैसा, हॉर्स ट्रेडिंग और लोटाक्रेसी के मौजूद कौन है? नवाज शरीफ साहब। अभी मेरे भाई कह रहे हैं अली भाई कि धांधली की पैदावार ये पार्लियामान है, यानी कि ये जीत के उसी सीट से आए हैं, हमारे आदमी को हरा के। वो धांधली नहीं है। सारे सेंट्रल पंजाब में मेरे गुजरात में 21 सीटें ये जीते हैं, वो धांधली नहीं है। यानी जहां से ये हार गए हैं, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा हप, अगर सारी पार्लियामेंट धांधली की पैदावार है, आप भी उसके अंदर हिस्सा है। 82 लोगों को कहें सुबह रिजाइन करें, ताकि 84 लोगों को ताकि रिजाइन करें, ताकि हम वहां पे नई इलेक्शन करवाएं। अभी एक चीज बड़ी गद्दार की यहां बात की जा रही है। किसने पाकिस्तान में सबसे पहले कहा था कि फलां गयार के कुत्ते नहलाने वाले हैं, गद्दार हैं, सिखों को इन्होंने पाकिस्तान के सिखों को इन्होंने सिखों की लिस्टें फराहम की हैं हिंदुस्तान को, और ये गद्दार है और ये औरत किधर से आ गई है? किसने कहा था? पाकिस्तान के अंदर गद्दारी के सर्टिफिकेट कौन बांटा करता था? अभी अगले रोज अभी इंटरव्यू टीवी के ऊपर मौजूद है, साहब सदर असद जरदारी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ ग्रेटर पंजाब की साजिश कर रहे हैं, और उनका मेरे पास इसके शवाहिद मौजूद हैं और मेरे पास टाइम कम है। मुफ्ती साहब आखिरी सवाल सोशल मीडिया के हवाले से। सर पाकिस्तान में टिकटॉक को बैन कर दिया गया है, हमारी जो नौजवान नस्ल थी वो बड़े जोरों शोर से यूज करती थी, क्या आपका टिकटॉक अकाउंट था सर? ये बंद होने पे आपका क्या रिस्पॉन्स है सर? मैं इससे पहले एक गलती की वो तस्हीह करना चाहता हूँ। मैंने हफीज जलंधरी का वो शेर पूरा नहीं सुनाया था जी, ताकि आप ही के प्रोग्राम में उसको ठीक कर दिया जाए। हाँ। वो शेर ये, खूबसूरत दरूं दिखा दिया हर दहने गलीज ने, हंस दिया मुस्करा दिया कुछ न कहा हफीज ने। ये जब आपको मुश्किल सूरत सामने होती है तो आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। टिकटॉक या कोई और टेक्नोलॉजी जो होती है वो तो असल में आला होता है ना, उसके इस्तेमाल की बात होती है। अगर आप इस्तेमाल ठीक करते हैं उसका फायदा होता है, और इसका इस्तेमाल गलत है तो वो नुकसान होता है। मेरा अकाउंट उसके अंदर था, लेकिन ज्यादा अकाउंट उसके फहाशी बहुत ज्यादा थी, उसको जो बंद किया है तो मुझे उससे इत्तेफाक नहीं। तो अगर वो इतनी फाशी थी तो आपने अकाउंट क्यों बनाया मुफ्ती साहब? आप बनाया हुआ था और किसने बनाया? मेरा ये ख्याल है कि मैं फाशी को समझा सकूं। मुफ्ती साहब आपने शुक्रिया बता दिया, और दहने गलीज की बात भाई आपने की कि फाशी बहुत थी और आपने वहां अकाउंट बना लिया। मुफ्ती साहब हम आपका बहुत एहतराम करते हैं। मुफ्ती साहब का टर्न है। मुफ्ती साहब ये सच बोलते हैं, मुझे सच बोलते हैं। बहुत बन हो गया ये ठीक है, अकाउंट खोलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये कि उसका इस्तेमाल गलत हो रहा है, जो लोग गलत कर रहे हैं तो बंद कर दिया, तो ये आपने अच्छा काम किया। यार 2 साल में एक काम ही तो अच्छा किया आपने। अली गौर बलोच साहब एक कमेंट सर, सोशल मीडिया की बंदिश पे और टिकटॉक पे जल्दी से सर। देखें, बिल्कुल सोशल मीडिया की बंदिश, आपने न्याई साहब की बात नहीं सुनी। ये तो कहते थे कि हम मीडिया को, आज पूरा मीडिया पाबंद सलासिल है। जो चैनल वाला जो है वो इन पर तनकीद करे उसके मालिकों को गिरफ्तार किया जाता है।
کسی چینل کے پاؤں باندھ دیے، کسی کے ہاتھ باندھ دیے. خان صاحب کا بس چلے تو یہ پورا سوشل میڈیا ہی بند کر دیں، فیس بک بند کر دیں، ٹویٹر بند کر دیں، یوٹیوب بند کر دیں. یہ اسی کی ابتدا ہے. لیکن ابھی تک وہ چونکہ ان کے اوپر اس طرح سے گرپ نہیں ہے، یہ کر نہیں سکتے، ان کے بس کا روگ نہیں ہے، اس لیے نہیں کر پا رہے. ٹک ٹاک انہوں نے بند کر دی. یہ تو بسرا صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس سے انہیں کیا پرابلم تھی ٹک ٹاک سے. بالکل صحیح. بہت شکریہ تینوں معزز مہمانوں کا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.